भूखे के भूख छुपाए न छुपे। घर आए, बच्चों की अम्मी से कुछ तलब किया, पूछा कुछ खाने को है, उन्होंने कहा कुछ। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया उन्होंने, मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आएँ तो ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दी। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया? बीबी साहब ने अर्ज़ की कि फलां फलां घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क़ तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क़ ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। उसने कहा ये क्या मामला है? उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्हें कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना। क्या दौर था जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ कर, कैसा सोना दौर था जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ कर। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे। अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ़ लाए, आटा नहीं मिला। पूछे आटा कितने गया? उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने कहा, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी हूँ, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र नयार थे उनके, क्या है अद्धा दसिया जो बोला वो भी आधा ही बोला, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे, जैसे ये मस्जिद है किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोले ही नहीं कोई। इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं है जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। अलग क्या मिलता है? मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला, रहंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद जेड़ा अभी खाली। लेकिन क्या है, काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया। इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकते, क्या कर लेगा? मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, पर मैं जे ओ बेली सब जग बेली। करम उथू ही करम ना MPA आपे काम आना ही, ना MNA ने आपे करम उथू जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली। लेकिन कोई नहीं, इत्थे वराना है, इत्थे आई कोई, उथे रौनका लगी। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खाओ थके जाए, बोले ही बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर के, क्या कहने बच्चे। किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सगाई होगी तो जो ज़र्रात, जो तीले, जो काख इकट्ठे होंगे उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने अदा, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है। और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ। ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ MPA ਜਾਂ MNA ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਝੁਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਣਿਆ
ساڈا بھی بننا چاہیے سی. وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کوئی، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کوئی. تو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مسلح کی بھی ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی. تو بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود دینی. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڈے گل منتے کوئی نہیں، نہ منہ کو دند دے. سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ، لیکن وہ باز ہی نہیں آتی. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں. محمد کو محمد پڑھ رہے تھے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو گئی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرتانی حال نہیں. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گل تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا. چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم چھیڑن تیار نہیں. لیکن تیار رہنا ہے ہم نے. یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8. لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6. لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے. جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں؟ آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا؟ چھوڑ تو ہم نے بھی دیا، چھوڑ تو ہم نے بھی. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 35 آیتاں بھی یاد رکھیں. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں، انقلاب تو قرآن سے آئے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے؟ کو قرآن بھی تھے پڑھو، قرآن ہے ہی کوئی نہیں. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلہ. اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے. ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. آج کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ من کو اچھی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟
پھر میں ایک بار پوچھاں گا جواب دئیو ضرور, اچھی نہ دئیو, مٹھا دئیو ضرور. کنی دیر ہو گئی آخری باری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ, انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اور جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے ہیں. کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوتی ہیں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پتر میں تو حیران تھا, تسی مسجد چ مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف, چلو یار مزہ تب تھا, یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا, یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا, یہ غصہ پاکستان کے کام, وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو, ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم. میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے, او چک دے ہو تھی سارے. میں مسجد کا لحاظ کر گئے ہوں, اللہ کا گھر. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا, جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دی, جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے, جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی, ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں, ایک دوجے تے آندا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں, کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے. اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا, طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہیں صاحب, میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں, سیدھی سچی بات. یہ بزدل کا کام ہے صاحب. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے, جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں, جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے, جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے, جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں, جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا, جو فوجی اعزاز ہے, اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر, کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں, حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے, نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے, میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے, دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے. وہ سانو آندا ہے, پینا آندا, اور سپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا. اور دکھ ہے کہ آندا بھی ماڑے ہوتے, چنچی والے پہ آئے گا, ریڑی والے پہ آئے گا, سبزی والے پہ آئے گا, بیوی پہ آئے گا, ماں پہ آئے گا, ماڑے پہ آئے گا, لیکن تگڑا. ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو, ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنا درد. اور پاکستان جی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وسدے, لیکن صرف ڈائلوگ. گجر دا ویر, گجر دا اتھرا گجر, بڈھا گجر, جٹ دا گنڈاسا, مہر دا کھڑاک, بھٹ بدماش. لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے. جو کچھ بھی ہے ایک, میں بھائی آپ گجر برادری ہیں, میں تا سب تو پہلے اپنی برادری دا نام لیا, کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے. میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے, میں اپنی سیدھی بات کروں. یاد رکھی بھائی جی, ایتھے کو گجر بیٹھا ہے, سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا. یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے, نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے, سمجھی میں دلیر ہاں. جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر, کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا, 4 پیچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا. او جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے. اوے میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی
جس دن کسے ماڑے تے کسے یتیم تے کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے. اوے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے. لیکن اس طرح دا کوئی ماحول اس طرح دا کوئی رنگ اسی جو کچھ بھی ہاں گجر نے بھی جدو وہر لیا کسے گجر نہ لی لیا بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے دے کی جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے. ایسا مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے. بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بچے ہیں نہ یہ عالم دین ہے. میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے اندھا کوڑا ہے بنا پھڑ کے کھوتا چھڑ دینے کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی بات کہاں سے کیا ہوئی. میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں میں نے کہنا کیا تھا انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا کیا کر سکتے ہیں. نہیں کیمرے بند کرواؤں گا کہیں گے دیکھو جی ان کہندہ پیار کرو تو آپ بہت پریشان ہوں حضرت صاحب. میں پیغام کوئی دیتا ہوں یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں. ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں میں خود سر پکڑ لیتا ہوں یار یہ ہو کیا رہا ہے جی. اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا. مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں. میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی ہے نا جس پہ لکھا ہے جموں 50 کے میں اس راستے سے نہیں جاتا کیونکہ میرا بھی تعلق جموں سے ہے. ہم جموں کے مہاجر ہیں. میرے دادا ابو جموں لیکن والد صاحب 1950 پاکستان پہ. اس لیے جو مرضی ہو جائے کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی جموں ہے کہیں نہ کہیں میرے خون میں بھی جموں